बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप को ज़ामत दी है, शुक्रगुजार हैं आपके। इस वक्त एक अजीब सितम ज़रीफ़ी से सारी कौम जो है वो फेस कर रही है कि बिजली जितनी वाफर मिकदार में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत छोड़ के गई, आज उसी बिजली की किल्लत जो है वो मुल्क में आवाम जो है वो उसको फेस कर रही है। मुल्क तूलो अर्ज में बिजली की किल्लत के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं और आवाम बिलबला रही है, और साथ साथ बिजली जो है वो महंगी की जा रही है। जब हम बिजली लगा रहे थे तो मौजूदा वजीर आजम कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला रहे थे, और तकरीबन एक साल चाइनीज प्रेसिडेंट का टूर जो है इन्होंने डिले करवाया, और सीपैक को इन्होंने कर्जे कहा, जो बाद में इनको पता लगा कि वो इन्वेस्टमेंट है। बरसरे इक़्तिदार आते ही उन्होंने सीपैक के खिलाफ बयानात जो है देने शुरू कर दिए। आज कह रहे हैं, आज 7 जुलाई को कह रहे हैं कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जितने प्रोजेक्ट जिनकी बुनियाद मियां नवाज शरीफ ने रखी और वो मुकम्मल ना हो सके हमारी टेन्योर में, आज उनके इफ्तिताह किए जा रहे हैं और क्रेडिट जो है वो खुद लिया जा रहा है। वज़रा के बयानात हैं जब वो अपोजिशन में थे और जब वो वजीर बन गए, उस वक्त के बयानात हैं दोनों अदवार के जो सीपैक के खिलाफ थे। बिजली आज भी हमारी ज़रूरत से इस वक्त जो है वाफर मिक़दार में मौजूद है। पिछले साल ऑन रिकॉर्ड हैं, ये एक साल कबल की बात है कि सर्कुलर डेट जो है हम 100 बिलियन पे ले आएंगे, जो हमारे जाते वक्त जो है तकरीबन 1000 बिलियन था। आज सर्कुलर डेट जो है वो 2100 अरब है। इन्होंने 2 साल के अंदर उसको डबल कर दिया है, और वादा इनका ये था एक साल कबल के हम इसको 100 अरब तक ले आएंगे। हम ज़ेन पे जोर देते हैं, आवाम भी ज़ेन पे जोर देती है कि कोई ऐसा वादा जो इन्होंने किया हो और वो ईफा हो गया हो, तो कम से कम अगर हमें याद नहीं तो ये खुद याद दिला दें। मौजूदा हालात में जो बिजली का सिलसिला चला है, ये डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट होगा। इन्होंने एक दफा फिर जो हमने फर्नेस ऑयल से बिजली की प्रोडक्शन जो है उसका मिक्स बेहतर करने के लिए RLNG के 3 प्लांट्स लगाए। एक प्लांट जो है नवंबर में इंशाअल्लाह ताला हमारे वक्त का शुरू हुआ, तरीमू, वो भी इफ्तिताह हो जाएगा। ये सारे इसलिए किए गए थे कि बिजली का मिक्स जो है बेटर हो, लोगों को बिजली जो है वो मुयस्सर आए, सस्ती बिजली मुयस्सर आए। लेकिन आज बिजली जो है वो महंगी होती जा रही है, टैरिफ बढ़ता जा रहा है बिजली का। बिजली चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए हो, सब के लिए जो है, कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए हो, सब के लिए बिजली महंगी होती जा रही है और साथ नापेद होती जा रही है। इस सूरत हाल में बिजली की किल्लत जो है वो हमारी इकोनॉमिक जो है, जो अबतर हालात हैं हमारी मईशत के, उसमें और ज्यादा इजाफा होगा, सूरत हाल और गंभीर हो जाएगी। जितने वादे थे कंटेनर पे,
پہلے ذرا تھوڑا دور لگا سپریم کورٹ کے بعد پھر اس گیٹ کے پاس ان کا کنٹینر لگا رہا. ہمیں بھی آواز آتی تھی کہ معصوف اس وقت کیا فرما رہے تھے اور آج کیا فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی یادداشت جو ہے کمزور ہو، لیکن عوام کی یادداشت جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے. ان کو یاد ہے یہ کنٹینر پہ کیا کہتے تھے اور برسر اقتدار آ کے انہوں نے کن وعدوں کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا. تو ہم انشاءاللہ تعالی بجلی کی قلت کے اوپر، پیٹرول کی قلت پہ، چینی اور گندم کی قلت پہ، گندم جو ہے 1 مہینہ پہلے فصل کٹی ہے. اپریل اور مئی میں ہماری فصل کٹی ہے پنجاب میں خصوصاً، اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب میں مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے. حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں. اگر کم تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. کوئی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کسی کو اوبلائج کیا جا رہا ہے، کسی کو ای سی سی کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کسی کو کابینہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ایک لمبی داستان ہے. یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس کا ٹریک رکھنا بھی جو ہے مشکل ہے. پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں اتنے بجلی کے پروجیکٹ نہیں لگے تھے جتنے میاں نواز شریف کی حکومت نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سال میں لگائے. جتنی بجلی موجود تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ڈبل کیا، باوجود اس بات کے کہ 1.5 سال ہمارا ضائع کرایا اس شخص نے. دھرنے اور جلوس اور احتجاج اور گالیاں، گندی زبان. مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں آپ پلیز. پیچھے کیمرے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اس صورتحال میں ایک جو ہے 4-5 سال ان کے پاس حکومت رہی کے پی کی. کے پی کا ایک پروجیکٹ دکھا دیں، ایک پروجیکٹ دکھا دیں جو بجلی کا انہوں نے لگایا ہو. ہم نے ان کو ہائیڈل پاور کا جو پروفٹ تھا جو 1993 سے پینڈنگ تھا، ہم نے 72 ارب روپیہ ان کو دیا. ایک پروجیکٹ دکھا دیں، ایک پروجیکٹ. کوئی پروجیکٹ نہیں انہوں نے لگایا کے پی میں. ان کے پاس اپرچونٹی تھی. آج بھی اس وقت کے ان کے شروع ہوئے پروجیکٹ جو ہیں وہ مقبرے بنے ہوئے ہیں جن میں بی آر ٹی سر فہرست ہے. میاں نواز شریف کے شروع ہوئے پروجیکٹ کوئی آدھا تھا، کوئی 25% تھا، کوئی 75% تھا. آج ان کے اوپر تختی لگا کے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کے اجتماعی شعور کی توہین کر رہے ہیں. ہم اس مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حکومت کی ناکامی، نااہلی اور کرپشن کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اور جو امتیازی سلوک جو ہے کہ ان کو کوئی اور جو ہے وہ کرپٹ نظر نہیں آتا. اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کرپٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں. ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. عدل ہوگا اور ضرور ہوگا. جس جہنم میں عوام کو دھکیل دیا گیا ہے پچھلے 2 سال میں، عوام کو انشاءاللہ تعالی ہم نجات دلائیں گے اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے. اگر آپ میرے ساتھی جو ہیں وہ بات کر لیں، اس کے بعد کچھ اگر آپ سوالات پوچھنا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی
خواجہ آصف صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو ایک مربوط طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایک لانگ ٹرم پلان کے ذریعے، جسے ویژن 2025 کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی، ان تینوں کو مربوط کیا، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان تینوں محاذوں کو یکجا نہ کرنے سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمارا انرجی سیکٹر، فوڈ سیکٹر اور واٹر سیکٹر ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا۔ بدقسمتی سے اس حکومت نے آ کر اس کو تہس نہس کر دیا ہے۔ جو پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کو ملا کے ہم نے ملک کی ترقی کا روڈ میپ بنایا تھا، اسے انہوں نے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جو 2 سال سے بغیر کسی ڈیولپمنٹ پلان کے کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویژن 2025 پسند نہیں تھا، آپ اپنا پلان بنا کے ہمیں دکھاتے کہ یہ ہمارا میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پلان ہے، اس کے اوپر ہم پاکستان کو لے کر جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو انہوں نے آگے کیا لے کے جانا تھا، یہ اب پاکستان کو ڈھلوان پہ ڈال چکے ہیں، جس سے ہم اپنے خطے کی دیگر معیشتوں سے بہت رفتہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، سری لنکا ہم سے آگے ہے، نیپال کی معیشت ہم سے آگے ہے، حتیٰ یہ کہ اب افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے جا رہی ہے۔ تو یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک نالائق، نااہل، نا تجربہ کار حکومت کے ہاتھوں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو سی پیک کی صورت میں سینچری کی اپرچونٹی ملی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آتے ساتھ اقتدار میں چین کا دورہ کیا اور چین نے پاکستان کے لیے وہ پیکج بنایا کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پہچان بن گیا۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، ہر ملک کے تھنک ٹینک سی پیک کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کہ اس سے خطے میں کیا تبدیلی آئے گی۔ سی پیک کا پہلا مرحلہ جو 2020 تک تھا، وہ انفراسٹرکچر کا تھا، اور ہم نے الحمدللہ روڈ، گوادر پورٹ اور انرجی انفراسٹرکچر کے منصوبے کامیابی سے مکمل کیے اور شروع کیے۔ ابھی جو کچھ منصوبوں کی یہ فیتیاں کاٹ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ بھی الحمدللہ، چاہے وہ کوہالہ ہائیڈل پروجیکٹ ہے، چاہے وہ آزاد پتن پروجیکٹ ہے، یہ مسلم لیگ نون کی دور کے منظور شدہ منصوبے ہیں جنہیں 2 سال کی تاخیر سے اب شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گوادر کا پاور پروجیکٹ بھی 2017-18 کا اپرووڈ پروجیکٹ ہے، جس کا سنا ہے کہ اب عنقریب اس کی بنیاد یہ رکھنے جا رہے ہیں۔ ML1 کا جو ریلوے کا منصوبہ تھا، یہ 2018 میں اس کی فیزیبلٹی مکمل ہو چکی تھی، اسے 2018-19 میں شروع کیا جانا تھا، لیکن انہوں نے پچھلے سال بجٹ میں اس کے لیے کوئی پیسہ مختص نہیں کیا، لہذا وہ نہیں شروع ہوا۔ اس سال صرف 6 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، اور 6 ارب روپیہ اس تقریباً $7.25 ارب کے منصوبے کے لیے، جب آپ 6 ارب روپیہ رکھتے ہیں بجٹ میں، اس رفتار سے 197 سال میں مکمل ہوگا۔ یعنی کہ اس میں ٹوکن ایلوکیشن کی ہے، جس سے اس کی شاید وہ منصوبے کی جو موبلائزیشن بھی پوری نہ ہو سکے۔ تو ان کی جو غیر سنجیدگی اور نا واقفیت تھی، بلکہ سی پیک دشمنی جو تھی ان میں، جب پریزیڈنٹ شی آئے 2014 میں 15 میں، بلکہ
14 میں انہوں نے آنا تھا، پھر وہ 15 میں آئے. تو عمران خان کنٹینر سے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے صدر پاکستان کو مہنگے قرضے دینے آ رہے ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے امید ہے. کیا عمران خان نے چین کے صدر سے اور چین کے عوام سے اپنے بیانات پہ معافی مانگی ہے؟ انہیں معافی مانگنی چاہیے. کیا عمران خان کے وزیروں نے، جنہوں نے سی پیک منصوبوں پر بے بنیاد الزامات لگائے، چین سے معافی مانگی ہے؟ ملتان سکھر موٹر وے پاکستان کی تاریخ کا بہترین انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے. آج سندھ کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو سکھر ملتان موٹر وے سے اپ کنٹری پشاور، اسلام آباد، لاہور ایک نئی کنیکٹیوٹی ملی ہے. آج لوگ لاہور سے کراچی یا کراچی سے اسلام آباد جہاز پہ آنے کی بجائے گاڑی پہ آنے کو ترجیح دے رہے ہیں اس منصوبے کی وجہ سے. اور ان کا وزیر کیا کہتا ہے؟ ملتان سکھر موٹر وے میں آسن اقبال 50 ارب روپے کھا گیا ہے. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کرے. اس نے ٹی وی کے اوپر کہا تھا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے، آئی ایس آئی کو کہیں گے، ایم آئی کو کہیں گے، آئی بی کو کہیں گے، ہم دیگر تحقیقاتی اداروں کو کہیں گے. میرے منہ سے کوئی اور غلط بات نہ نکل جائے. الحمدللہ یہ دنیا کی ایجنسیاں لے آئیں، یہ 5 روپے بھی ثابت نہیں کر سکیں گے 50 ارب کہاں سے ہوں گے. لیکن ان کے ان بیہودہ الزامات نے سی پیک کو دنیا میں متنازع کیا. وہ مغربی ممالک جو سی پیک کے اندر جہاں پر لابیز مخالف تھیں، ان مغربی ممالک کی لابیز جو سی پیک کے خلاف تھیں، انہیں موقع ملا کہ وہ سی پیک کے خلاف دنیا بھر میں زہر پھیلائیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے وزیروں کے بیانات کو نقل کر کے سی پیک کے خلاف چارج شیٹ بنائی. کیا انہوں نے معافی مانگی ہے اس کے اوپر؟ یہ بتائیں کہ کیا اس بات پہ یہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کمپنی جس کو چائنا نے نامزد کیا تھا، آسن اقبال نے اس کو نہیں چنا تھا، نواز شریف صاحب نے اس کو نہیں چنا تھا، چین کی حکومت نے 3 کمپنیوں کا پینل نامزد کیا جنہوں نے بولی دی، اس میں جس کی سب سے کم بولی تھی اس کو پروجیکٹ دیا گیا. اور اس کے بارے میں یہ میری کردار کشی کرتے رہے کہ جی 50 ارب روپے کھا گیا ہے. بتاؤ کون کھا گیا 50 ارب روپیہ؟ اگر اس کمپنی پر اعتراض ہے تو کیا آپ نے چین کی حکومت سے پوچھا ہے کہ جناب آپ نے اس کو کیوں نامزد کیا تھا؟ سب جھوٹے الزامات لگا کے. اور یہ بات میں پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت جس کی سیاست کی بنیاد بہتان ہے، کردار کشی ہے، گالیاں ہے اور نفرت ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل نہیں کر سکتی. ان کی یہی نحوست ہے، ان کے جھوٹ کی نحوست ہے، ان کے بہتانوں کی نحوست ہے کہ آج ان کی نحوست ان کی حکومت پر ہی نہیں عائد ہے، انہوں نے 22 کروڑ عوام کو اس کی سزا دے رکھی ہے. آج لوگ بھوک سے بلبلا رہے ہیں. پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ سے آٹا غائب ہو جائے. یہ وہ انہونیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران ملک کے اندر پیدا ہو جائے. یہ باتیں آج تک نہ سنی تھیں، نہ کبھی کسی نے دیکھی تھیں. وہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے انتظامی مشین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے. یہ سرکاری افسروں کے اس طرح تبادلے کرتے ہیں جس طرح کوئی اپنے خنسامے اور ڈرائیور کے بھی تبادلے نہیں کرتا. انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس سے اعتماد چھین لیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹ ہے، کامرس ہے، ٹریڈ ہے. 6 مہینے میں 3 سیکٹری کامرس تبدیل ہو چکے ہیں. ہم نے کیا ایکسپورٹ کرنی ہے؟ ایف بی آر میں تقریباً 5 چیئرمین شاید تبدیل ہو چکے ہیں. ہم نے کہاں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے؟ صوبوں کے اندر
5 چیف سیکرٹری اور آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 10 سیکرٹری 2 سالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب آپ ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد سیکرٹری تبدیل کریں گے تو وہاں پر کیا انتظامیہ ہوگی؟ ڈیرہ غازی خان جو چیف منسٹر صاحب کا ڈویژن ہے، سردار صاحب موجود ہیں، یہ بتائیں گے 6 کمشنر اور 5 ڈپٹی کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں 2 سالوں میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس طرح کوئی محکموں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے؟ پاکستان کی انتظامی مشین کو انہوں نے کھلونا بنا دیا ہے۔ ایک بچہ بھی کھلونے سے ٹھہراؤ سے کھیلتا ہے جس طرح یہ انتظامی ڈھانچے سے کھیل رہے ہیں۔ تو جب آپ ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ڈپٹی کمشنر بدل رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر بدل رہے ہیں، سیکرٹریز بدل رہے ہیں، تو وہاں پر پھر انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہوگی۔ وہاں پہ آٹا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں چینی کا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں پیٹرولیم کا بحران بھی پیدا ہوگا، وہاں مہنگائی کا بحران بھی پیدا ہوگا، ذخیرہ اندوزی کا بحران بھی پیدا ہوگا، اور وہاں کرپشن کا بحران بھی پیدا ہوگا۔ تو آج پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس پر ہے، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب اس جعلی لائسنس والے پائلٹ کو نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک بات میں آخر میں جو میرے دل کے بہت قریب ہے، پاکستان پہ سب سے بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر۔ آج پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بدترین مالی خسارہ آ گیا ہے چونکہ انہوں نے ان کے پیسے کاٹ دیے ہیں۔ یونیورسٹیاں اپنے اساتذہ کی تنخواہیں کم کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں، یونیورسٹیاں اپنی فیسیں بڑھانے پر مجبور ہو گئی ہیں، ورنہ وہ اپنے پروگرام بند کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ ایک اتنا بڑا حملہ ہے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل پہ جس کی ہم کسی قیمت پہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے قومی اداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس ہائر ایجوکیشن کی تباہی کا نوٹس لیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو میں یہ التجا کروں گا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو اس حکومت نے تباہی کی ہے اس کا نوٹس لیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے چینل 24 نیوز کو بحال کر کے اس حکومت کے ظالمانہ قدم کو ختم کیا ہے۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن میں چیف جسٹس صاحب کو، ہائی کورٹ کو یہ بھی التجا کروں گا، جناب والا 9 مہینے سے 50,000 بلدیاتی نمائندے جن کو پنجاب میں اس حکومت نے اپنے سیاسی انتقام سے گھر بھیج دیا ہے، ان کی بحالی کا کیس بھی ہائی کورٹ میں پڑا ہے۔ برائے مہربانی اس کی سماعت کیجئے، یا کہہ دیجئے حکومت نے ٹھیک کیا ہے یا کہہ دیجئے حکومت نے غلط کیا ہے، چونکہ یہ حکومت اس التوا کی وجہ سے یک طرفہ طور پہ ایک نئی الیکشن سکیم لے کر آ رہی ہے جس کے اوپر کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی ہے، اور اس سے پنجاب کی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی تباہی مچ جائے گی۔ بہت شکریہ۔ جی بہت مختصراً بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ باقی خواجہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے تفصیل سے بات کر لی۔ 12,000 میگا واٹ ایڈ کرنے کے بعد، 700 میگا واٹ نیوکلیئر انرجی ایڈ کرنے کے بعد، 2200 میگا واٹ انڈر کنسٹرکشن پلانٹس چھوڑنے کے بعد، تمام جو اس وقت جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹس نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این کے اندر شروع ہونے کے بعد، داسو بجٹ اور فنڈ ہونے کے بعد، آزاد پتن اور کوہالہ کے ہمارے پروجیکٹس مکمل طور کے اوپر اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہوتے، جو ابھی اس وقت جی نیازی صاحب صرف دستخطوں تک پہنچے ہیں۔ 5 ملین کنزیومرز ایڈ کرنے کے بعد، 85% دیہات کو الیکٹریفائی کرنے کے بعد، یونٹس کی کھپت 38% سے بڑھا کر 100 ارب یونٹ تک پہنچانے کے بعد، جو کہ 2023 میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو 161 ارب یونٹ تک پہنچ چکی ہوتی۔ اس وقت 115 ارب یونٹ تک پری کرونا ہے۔ کرونا کے بعد کیا اشور ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ کیپیسٹی پیمنٹس ہم 4 روپے 21
پیسے تک نیچے لے کے آئے. یہ لوگ 2023 تک اس کو 11 روپے 41 پیسے تک لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بجلی کی کیپیسٹی کو استعمال ہی نہیں کر رہے. فیول کاسٹ جو ہم نے 3 روپے 91 پیسے تک لے کے آنی تھی، وہ اس چیز کو اس وقت ڈیزل اور فرنس آئل کے ذریعے خرید کے LNG نہیں خرید رہے جو سستا فیول ہے. اس وقت ڈیزل فرنس آئل خرید رہے. اس کے اوپر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک پبلک انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن شاید فارم ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ اس وقت مہنگا فیول خرید کے لوگوں کی بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا کیوں جا رہا ہے اور سستا فیول LNG استعمال کر کے کیوں نہیں کیا جا رہا. ہم انکوائری ڈیمانڈ کرتے ہیں. آخری میں آپ کو عرض کروں گا، جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو پاور سیکٹر نے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیے ایک نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی بھیج چکے ہوئے تھے. انہوں نے اس کے اوپر 1 انچ پیش رفت نہیں کی. یہ لوگ ایک کرونا جیسے ایشو کے اوپر تو CCI کے اندر کچھ کر نہیں سکتے، تو بجلی کے اوپر بیٹھ کے کریں گے. سمارٹ میٹرز، ٹرانسفارمر کے بعد ایفیشنسیز لے کے آنا، تمام چیزوں پہ ہماری سوچ بچار ہو کے امپلیمنٹیشن کا عمل ہم نے پالیسی میکنگ کے ذریعے شروع کروا چکے ہوئے تھے. کراچی الیکٹرک کو کیوں نہیں سنبھال سک رہے یہ لوگ؟ کراچی الیکٹرک کی جتنی بھی آبلیگیشنز پاکستان کی عوام کی طرف اور ہماری اکانومی کی طرف ہیں، اس کو ریگولیٹر آج پینلائز کر کے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا رہا؟ اس کو ہر روز جو بجلی کی تعداد یہ لوگ بڑھا کے دیتے جا رہے ہیں، تو ان کی آبلیگیشنز کو کیوں نہیں پورا کر رہا؟ عمران نیازی تو کہتا تھا سب برابر ہیں، تو کراچی الیکٹرک اس وقت کیوں آسمان کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے جب تک، اور خاص طور پہ جب یہ لوگ کراچی کے کنزیومرز کو پرووائڈ نہیں کر رہے. نیشنل الیکٹریسٹی پلان بنا کے گئے، ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے یہ لوگ. اس پلان میں کیا ہوتا ہے؟ کب کتنی بجلی چاہیے پاکستان کے کس علاقے میں چاہیے، کس ٹرانسمیشن لائن کے اوپر چاہیے، کس فیول مکس کی بجلی چاہیے. انہوں نے الیکٹرک کمپنیز کو ہم لوگ پرائیویٹائز کر کے کمپٹیشن کی طرف پہلے لے کے جا رہے تھے. کمپٹیشن ہوگا پھر ہم آئیں گے پرائیویٹائزیشن کی طرف بعد میں اپنے امپلائیز کا فیوچر سیکیور کرنے کے بعد. ان لوگوں کی سوچ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کی جس طرح خواجہ صاحب نے کہا 1100 ارب سے 100 ارب پہ آنا تھا، پہنچ گئے 2200 ارب روپے تک. یہ لوگ بےایمانی کی ہاں، بلوچستان کے صوبے کے اندر صرف زرعی ٹیوب ویلز کے اوپر بلوچستان الیکٹرک کمپنی کو 45 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوتا ہے. ہم لوگ ایکنیک کے اندر سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز تک ہم نے اس پروجیکٹ کو پہنچا چکے. ان لوگوں نے اس کو اپروو نہیں کیا. 2 سال میں پیسے پورے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے. 45 ارب روپے کا تو صرف نقصان ہمارے خزانے کو ایک سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز کے پروجیکٹس کی وجہ سے ہے. تو یہ تمام چیزیں کہاں، یہ سوچ کہاں، نیازی کی عقل کدھر، اس کی اہلیت کدھر، اس کی حکومت کی سوچ کدھر، اپنے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا ہوا ہے ان جی سیکٹرز کے اندر. بےایمانی عروج کے اوپر ہے اور اس کا ایک ایک حساب انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز انشاءاللہ ایک دن لے گی ان سے. شکریہ. دیکھیں، آج سے 8-10 روز قبل جو ہے ہماری طرف سے بھی بیانات آئے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے APC کے انعقاد کے متعلق میاں شہباز صاحب کی طبیعت ناساز تھی کرونا کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ APC نہ ہو سکی. تو اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی APC جو ہے وہ آرگنائز ہوگی، اور اس میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا لائحہ عمل جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے ہم سامنے لے کے آئیں گے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی انفرادی جو ہے رائے اس پہ اس وقت نہیں دینا چاہتا. یہ مشترکہ ہونی چاہیے اپوزیشن کی، تاکہ اس کو ساری پارٹیاں جو حکومت مخالف پارٹیاں اس کو پرسو کر سکیں. نہیں ہے، مجھے یہ سوشل میڈیا والی خبریں نہ بتائیں پلیز، مہربانی. آپ صحافی ہیں، اگر مستند صحافی ہیں تو آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ وائرل ہے. نہیں، مجھے اس کا نہیں پتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بس ایس طرح یہ ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے. یار 3 بندے کھڑے ہیں. نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں
میں دیکھیں نیب کی کارروائی سے جانے کہ ہمیں کتنی تکلیفیں ہماری انہیں پارلیمنٹ میں جو کردار پچھلے مہینے سوا مہینے میں اپوزیشن نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، باوجود کورونا کی بندشوں کے ہمارا کردار جو ہے میرا خیال ہے ماضی کے مطابق اگر کمپیئر کریں، موازنہ کریں تو وہ کردار جو ہے بہت زیادہ مؤثر رہا۔ حکومت کو جو ہے ان کا پول کھولنا اور بجٹ کے جو ہے وہ فردن جو ہے تمام چیزیں جو ہے ان کو ڈائسیکٹ کرنا، ان کو ایکسپلین کرنا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال بھی ایک قسم کا سپلیمنٹری ہے ان کا۔ یہ اے پی سی انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کو ایک ہمارا لائحہ عمل جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے انشاءاللہ آپ کو پیش کرے گا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ جی۔ ہوسٹ کریں گے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں جی، ہاں جی بالکل جی تو غلط ہے وہ خبر ہی غلط ہے۔ بھائی صاحب نیب کی جو کارروائیاں ہیں آپ کو بھی طلب کیا گیا، سیف اقبال صاحب بھی کیا ہے، باقی تمام لیڈران اس پہ کیا عملی ہے جو نیب کو جو بھی لیڈر آپ کے ہم فیس کر رہے ہیں جی، اللہ حوصلہ دے اور استقامت دے، کریں گے فیس انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی نہیں۔ یار آپ اپوزیشن کے کردار کی بات کرتے ہیں نا، اپوزیشن کے کردار کو آپ نیب کی کارروائیوں سے اس کا پیمانہ ہے۔ نیب جتنا ہمارے خلاف گرم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری میری جیب میں ایک نوٹس پڑا ہوا 17 جولائی کا، السلام علیکم۔